आदाब। अस्सलाम वालेकुम तलबा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ऑफ़लाइन क्लास को छोड़कर ऑनलाइन क्लास को क्यों शुरू किया गया, इसका मकसद क्या है, आप सभी को पता है कि आज हम देखते हैं कि पूरा मुल्क और पूरी इंसानियत जो कोविड-19 वबा है उससे परेशान है। और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ये चाहता है कि हमारे जो स्टूडेंट है, जो तलबा है, वो इस वबा से अपने आप को महफूज रखे, अपने परिवार को महफूज रखे, अपने वालिदैन को महफूज रखे और अपना जो सिलेबस है उसको सही वक्त पर मुकम्मल कर सके ताकि उसका नतीजा काफ़ी अच्छा हो। इसी मकसद के तहत आज कॉलेजेस के अंदर लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। सभी कॉलेजेस के असातिज़ा पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन ये काम वो पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनका ये मकसद पूरा तभी होगा जब आप उन वीडियोस को यूट्यूब पर देखेंगे और उनसे फैज़याब होंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे ज़रिए जिन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, आप उन वीडियोस को देखें, उनको सब्सक्राइब करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि हर स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठा सके। आज हम जिस उन्वान को पढ़ेंगे, जो आज हमारा उन्वान और जो मौजू है वो है गज़ल का फ़न। हम किसी भी अदब या लिटरेचर को जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर अदब को दो भागों में, दो पार्ट के अंदर तकसीम किया गया है, दो भाग के अंदर बांटा गया है। उसमें एक प्रोज होता है और दूसरा पोइट्री, जिसको हम हिंदी में गद और पद कहते हैं। अगर उर्दू की बात करें तो एक शेरी अदब होता है और एक नसरी अदब होता है। आज हम शेरी अदब को पढ़ेंगे और जब शेरी अदब में को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ़ असनाफ़ को पढ़ते हैं। उन मुख्तलिफ़ असनाफ़ के अंदर गज़ल आती है, मसनवी आती है, कसीदा आता है, वग़ैरह वग़ैरह इसमें शामिल किया जाता है। तो आज हमारा जो उन्वान है वो है गज़ल का फ़न। जब हम गज़ल की बात करते हैं तो सभी के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि गज़ल मौजू ही एक ऐसा है जिसमें हुस्न और इश्क की बातें की जाती हैं। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सनफ़ रही है शुरू से ही, आज भी मकबूल है, पहले भी मकबूल थी। ये काफ़ी तनक़ीद का निशाना बनी, लेकिन तनक़ीद के बावजूद भी इसकी मकबूलियत आज भी बरक़रार है। इसकी तारीख़ सदियों पर भी हुई है। गज़ल अपने रमज़ियाती उसलूब की मदामत के बावजूद हर दौर में, बल्कि हर बड़े शायर के कलाम में एक नई आन व बान के साथ जलवा कर रहती है। बयान व इज़हार, इबलाग व तरसीक की लाखों नज़ाकतों और बेशुमार लताफ़तों से इसका दामन लबरेज़ है। मतलब गज़ल ही नाम क्या है, लताफ़त का नाम है, नज़ाकत का नाम है। उर्दू में जब तनक़ीद का आगाज़ हुआ, उर्दू में जब तनक़ीद की शुरुआत हुई तो शुरुआत से ही ये सिर्फ़ तनक़ीद का निशाना बनी। तो इस वक्त से लेकर अब तक गज़ल तरह तरह के एतराज़ात का निशाना बनती रही, लेकिन आज की मकबूलियत कम होने के बजाय बराबर बढ़ती गई। तनक़ीद के बावजूद भी इसकी मकबूलियत में बराबर इजाफ़ा होता गया और ये बात साबित हो गई है कि गज़ल में ज़माने के साथ बदलने की हर ज़रूरत को पूरा करने और हर तरह के मज़मून को अदा करने की सलाहियत मौजूद है। इसको हमें मानना ही पड़ेगा। अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस सनफ़ सुख़न को कभी जवाल नहीं होगा। ये सनफ़ सुख़न कभी मरने वाली नहीं है। तनक़ीद का निशाना बनी, तनक़ीद की गई,
لیکن اس کا دامن وسیع تر ہوتا گیا اور آج بھی اس کی مقبولیت برقرار ہے۔ اب ہم غزل کے فن کو جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم غزل کی تعریف کو پڑھتے ہیں۔ غزل کی تعریف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے، غزل کس سرزمین میں پیدا ہوئی۔ تو ہم پاتے ہیں کہ غزل کی جو سرزمین ہے جہاں غزل پیدا ہوئی وہ عرب کی سرزمین ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ جب عربی لوگ کسی ہرن کا شکار کرتے تھے اور جب وہ ہرن کو تیر مارتے تھے اور وہ تیر جب ہرن کے دل کے اندر پیوست ہوتا تھا اور اس ہرن کے اندر سے جو آہا نکلتی تھی اس کا نام غزل تھا۔ اب غزل کے لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے لغوی معنی جو ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا یا محبوب سے التفات کی باتیں کرنا ہے۔ شروعات میں جو تنقید کی گئی وہ اسی وجہ سے کی گئی کہ غزل صرف کا جو دامن تھا وہ وسیع نہیں تھا اور وہ ایک ہی موضوع تک محدود تھی، اور وہ تھا حسن و عشق۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ غزل کا دامن بھی وسیع ہوتا گیا اور آج حسن و عشق کے علاوہ غزل کے اندر جن موضوعات کو شامل کیا گیا ہے ان میں تصوف بھی ہے، فلسفہ ہے، اخلاقی و حکیمانہ سماج ہے، سیاست ہے، غرض زندگی سے متعلق ہر طرح کے خیالات کا اظہار کیا جانے لگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر ہم نصیحت کرتے ہیں، غزل کے اندر سیاست کی بات ہوتی ہے، پولیٹکس کی بات ہوتی ہے، طرح طرح کی غزل کے ذریعے ہم تنقید کرتے ہیں۔ تو اب غزل کا دامن کافی وسیع ہو چکا ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غزل صرف حسن و عشق تک محدود تھی، جب اب غزل میں مختلف موضوعات کو شامل کیا جانے لگا، اور اسی کی بدولت پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ اب غزل کی تعریف کے بعد ہم اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں کہ غزل کی اہمیت کیا ہے، کتنے اشعار اس کے اندر ہوتے ہیں، اس میں وزن بھی ہوتا ہے، بحر بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس کا ہر شعر آزاد، خود مکفی، معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل اور مستقل اور جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ اس میں جو اس کی سب سے اہم خصوصیت یہی ہے کہ غزل کے اندر شاعر کو جو ایک شعر ہوتا ہے جس کے اندر 2 مصرعے ہوتے ہیں، اس شعر کے اندر ہی اپنی ساری بات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ غزل کا ایک شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس میں تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نظم کے اندر آتی ہے۔ نظم کے اندر ایک شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بات میں بات نکلتی جاتی ہے، بات سے بات جڑتی جاتی ہے، لیکن یہ غزل کے اندر شاعر کے سامنے ایک چنوتی ہوتی ہے کہ اسے صرف 2 مصرعوں کے اندر ہی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزل کی اہمیت کی، تو اہمیت میں ہم پاتے ہیں کہ اس میں جو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں اس کے اندر جو پہلا ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ردیف کو شامل کرتے ہیں، قافیہ کو شامل کرتے ہیں، مقطع اور بحر کو شامل کرتے ہیں۔ تو مطلع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع بولتے ہیں۔ غزل کا پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر دوسرا شعر بھی ردیف اور قافیے کی پابندی کے ساتھ آئے تو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ تو غزل کا جو پہلا شعر ہوتے ہیں، ہمیں یہ بات مکمل طور پہ واضح ہونی چاہیے کہ غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع بولتے ہیں، اور مطلع کس لیے بولتے ہیں کہ اس کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، دونوں مصرعوں میں ردیف بھی ہوتا ہے اور قافیہ بھی ہوتا ہے۔ اگر دوسرا شعر بھی ردیف اور قافیے کی پابندی کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ہم حسن مطلع بولتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس کی مثال بھی دے سکتے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اس شعر میں آتا ردیف اور کب
جب قافیہ ہے، تو آپ کو یہ چیز بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ردیف کیا ہوتا ہے اور قافیہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے آتا یہ ردیف ہوتا ہے، اس کی نالج اردو کے طلباء کو ہونا بہت ضروری ہے، لازمی ہے کہ ردیف کہاں آتا ہے، وہ شعر کی شروعات میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو ردیف آتا ہے وہ شعر کے آخر میں آتا ہے، اور قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ شعر غزل کا مطلع ہوا۔ اکثر اوقات قافیہ اور ردیف کا تعین مطلع سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے جذبے کی تھرتھراہٹ اختتام غزل تک نہیں تو کم از کم پہلے چند اشعار تک قائم رہتی ہے۔ ہم دوسری مثال بھی اس کی دے سکتے ہیں، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اب ردیف کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ردیف کیا ہوتا ہے، کیا اس کے معنی ہوتے ہیں، تو ردیف وہ لفظ یا وہ الفاظ ہے جو غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں آتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے واضح کر دی آپ کو کہ جو ردیف ہوتا ہے وہ غزل کے جو پہلا شعر جس کو ہم مطلع بولتے ہیں اس مطلع کے آخر میں آتا ہے۔ یہ بات آپ کو مکمل طور پر واضح ہونا ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہ ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں آئیں۔ بہر وزن کو برقرار رکھنے کے لیے شاعر شعر کی ضرورت کی بنا پر ردیف کا سہارا لیتا ہے۔ ردیف کے استعمال سے ہی ہم شعر کی بہر اور وزن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ردیف کی پابندی نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں اس شعر کا وزن ختم ہو جاتا ہے، اس کی بہر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم اس کا ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، شعلہ کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اس شعر میں اٹھتا ہے ردیف اور کہاں جہاں قافیہ ہے۔ گویا ردیف سے مراد وہ الفاظ جو غزل کے ہر شعر کے آخر میں دہرائے گئے ہوں، بار بار آتے رہتے ہیں۔ ردیف ایک بندش ہے جسے اکثر شاعر اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے۔ تو ردیف کی پابندی کو لے کر پروفیسر مسعود حسین نے فرمایا انہوں نے کہ غزل کے پاؤں میں ردیف پائل یا جھانجھن کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ایک طریقے سے ردیف غزل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم ردیف کا استعمال نہیں کرتے تو وہ بہر اور وزن سے محروم رہ جاتی ہے، اس کی حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک دلہن ہوتی ہے اور اس دلہن کے بدن پر ہم طرح طرح کے زیور ہوتے ہیں، گہنے ہوتے ہیں، اور ان سے اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اسی طریقے سے ردیف بھی غزل کے پاؤں میں پائل ہے، اور پائل خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ اس کی موسیقیت، ترنم اور موزونیت کو بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف اس کے تن نازک کو گراباری اور زنجیر کا احساس بھی دلاتا ہے۔ فنی لحاظ سے ردیف کی چولی سب سے پہلے قافیے سے بٹھانی پڑتی ہے۔ ردیف غزل کے اعزاز اور اختصار پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب ردیف کے بعد جو ایک اہم چیز ہے وہ قافیہ ہوتی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے قافیے کو غزل کا محور مانا ہے۔ قافیے کے بغیر غزل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شاعری بے قافیہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن غزل بغیر قافیہ کے اپنے مخصوص اسلوب اور آہنگ کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ غزل کے ہر شعر میں قافیہ ہم وزن الفاظ کی شکل میں بدل بدل کر لایا جاتا ہے، جس سے قافیہ اور ردیف کا تال میل بیٹھ جاتا ہے اور شعر بامانی ہو جاتا ہے۔ مثال کے لیے آتش کا یہ شعر ملاحظہ ہو، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ اس شعر میں کرتے ردیف ہیں اور روبرو قافیہ۔ اس غزل میں روبرو کے ساتھ گفتگو، آرزو، جستجو وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔ قافیہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی جھنکار میں جذبے کی شدت اور تخیل کی رنگینی دونی ہو جاتی ہے۔
قافیہ چونکہ غزل کا محور ہوتا ہے اس لیے اس کی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے لیے ردیف اور قافیہ کتنا اہم ہے۔ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو PDF بھی شیئر کیا ہے، آپ اس PDF کو بھی پڑھیں، اس سے نوٹس بنائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو غزل کی بات کرتے ہیں، غزل کی تعریف ہو گئی، حیت میں مطلع ہم نے پڑھ لیا، ردیف اور قافیہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب جو چیز آتی ہے غزل کے اندر وہ ہوتی ہے مقطع۔ مقطع کسے کہتے ہیں یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ بعض شاعر اس کا اہتمام کرتا ہے کہ مقطع میں ایسے مضمون ادا ہو جس میں تخلص کی معنویت کا بھی فائدہ ہو سکے۔ مثلاً اس میں مثال بھی دے رکھی ہے کہ عمر تو ساری کٹی عشق پتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو یہ مومن جو لکھا ہوا ہے یہ مومن کا تخلص ہے۔ تو مقطع کے اندر شاعر اپنا نام لکھتا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غزل کس شاعر کی ہے، غالب کی ہے، مومن کی ہے، آتش کی ہے۔ تو یہ بھی غزل کی اہمیت کے لیے اہم اجزائے ترکیبی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزل کی بحر کی۔ بحر کیا ہوتی ہے؟ بحر اور قافیے کو غزل کا ہم نے جو بتایا پہلے بتا چکا ہے کہ غزل اور قافیہ دونوں ہی بحر اور قافیہ دونوں ہی غزل کے لیے اہم ہیں۔ جن چیزوں سے غزل کی صورت بنتی ہے ان میں سے ایک اہم چیز بحر ہے۔ شعر کا وزن کرنے یا اسے ناپنے کا پیمانہ بحر کہلاتی ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو بحر کسے کہتے ہیں کہ جس سے ہم شعر کو ناپتے ہیں، جس سے ہم شعر کا وزن کرتے ہیں اس کو ہم بحر کہتے ہیں۔ اب بحر جو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی ہو سکتی ہے، اس کی یہ کوئی طے نہیں ہے کہ وہ ایک جیسی رہے۔ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بحر اور بڑی بھی ہو سکتی ہے، آسان بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ اور شاعری کے لیے چند بحریں مقرر ہیں۔ یہ بحر فارسی سے لی گئی ہے۔ غزل کے تمام مصرے کسی ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ یہاں صرف ایک مثال پیش ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ نے بحر بھی اس کو دے رکھی ہے۔ تو ہم شعر کو ناپتے ہیں تو ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ بحر کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے جو غزل کا فن پڑھا، اس غزل کے فن کے اندر ہم نے جو دیکھا وہ اس کی تعریف، غزل کی سرزمین، غزل کس زبان کا لفظ ہے، غزل کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں، غزل کے اندر اشعار کتنے ہو سکتے ہیں، غزل کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ دوسرے شعر سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ شاعر کو اپنی بات اور اپنے خیالات کا اظہار صرف اور صرف ان دو شعر یا دو مصرے کے اندر کرنا ہوتا ہے، جو ایک شعر کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اردو ادب میں ایک سے ایک شعرا پیدا ہوئے ہیں جنہیں ہم بلا نہیں سکتے، اور انہوں نے اردو ادب میں غزل کے دامن کو کافی وسیع کیا۔ آج ہم صرف اس ویڈیو میں اتنا ہی پڑھیں گے۔ اگلے ویڈیو میں ہم غزل کی خصوصیات، اس کی مقبولیت کے جو اسباب اور ادا عذر میں کیا غزل آج بھی مقبول ہے یا نہیں، اس سے کو لے کر ہم بحث و مباحثہ کریں گے، ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو پھر میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ جن ویڈیوز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے ان ویڈیوز کا مقصد صرف اور صرف آپ کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے نہیں تو وہ رائیگا، وہ محنت جو اساتذہ کر رہے ہیں وہ رائیگا جائے گی۔ اس لیے آپ جو بھی ویڈیوز کسی بھی سبجیکٹس کے وہ ویڈیو ہو، آپ ان سب ویڈیوز کو دیکھیں، ان کو شیئر کریں، ان کو سبسکرائب کریں، جس سے زیادہ طلباء ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل، ان کو فائدہ ہو اور وہ فیضیاب ہو سکے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ شکریہ، تھینک یو۔